बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरी मेहमान हैं CEO एजुकेशन मैडम साजिदा इफ़त मुख्तियार साहबा और मैं हूं गुलाम शबीर और आप देख रहे हैं अटक टुडे न्यूज़। सबसे पहले इनसे सवाल है कि पाकिस्तान में तालीम का सरकारी शोबा इस वक्त कहाँ खड़ा है? मेयार, सहूलियात, वसाइल और मसाइल की सूरत हाल के बारे में बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शबीर भाई, तालीम का शोबा पाकिस्तान में एक बहुत अच्छे मेयार पे खड़ा हुआ है और सहूलियात की अगर आप फराहमी की बात करते हैं तो सहूलियात गवर्नमेंट सेक्टर में हर लिहाज से तलबा और तलबात को मुहैया की जा रही हैं। हमारे स्कूल इतनी बड़ी बड़ी वसी व अरीज़ अहाते पे मुश्तमिल है और बड़े बड़े कमरा जमात जिनको आप कहते हैं, असातिज़ा माशाअल्लाह से हाईली क्वालिफ़ाइड हैं। इवन एमफिल पीएचडी लेवल के ख़वातीन मर्द हज़रात तालीमी शोबे से वाबस्ता हैं, बतरीक़े एहसन फ़राइज़ अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। और मैं ये समझती हूँ तालीम का शोबा बहुत अच्छे मयार पे है और हम बच्चों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं पाकिस्तान में। और आपके मसाइल क्या हैं? मसाइल तो जी अगर ज़िंदगी में ना हो तो शायद दुनिया जो है वो हर इंसान के लिए जन्नत बन जाए। थोड़े बहुत मसाइल तो रहते हैं हर वक़्त। सरे-दस्त अभी जो अटक ज़िले के हवाले से मैं बात करूँगी कि हमारे बहुत सारे इदारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वो रेगुलर हेड टीचर्स उनमें मौजूद नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत स्पीडी जो हैं वो प्रमोशंस हुई हैं। प्रमोशंस के अलावा रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जब तक सरबराहान इदारा मौजूद ना हो तो इदारों में कमी रह जाती है और एक रेगुलर हेड जो है वो अपने इदारे की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बेहतर तरीके से ले सकता है। अभी जो है वो बहुत सारे इंचार्ज सरबराहान इदारा जो हैं वो ज़िले में हमारी मदद कर रहे हैं इदारों को चलाने में। लेकिन कमी है और मेरा ख़्याल है उसको इस तरीके से पूरा किया जा सकता है कि भर्तियाँ की जाएँ सरबराहान इदारा की। क्या निजी शोबा वाकया सरकारी स्कूलों से बेहतर निज़ाम तालीम दे रहा है क्योंकि लोग ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को तरजीह देते हैं? निजी शोबा जो है वो अपने तौर पे अच्छी सहूलियात फराहम तो कर रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा नुक्ता नज़र है मैं ये समझती हूँ कि सरकारी तालीमी इदारा ज़्यादा बेहतर माहौल फराहम करते हैं। और उसके लिए ये है कि अगर आप बिल्डिंग की हद तक देखें तो जो हमारे इदारे हैं, सरकारी स्कूल हैं, आप उनका देखें कि उनमें ग्राउंड मौजूद है, उनमें कमरा जमात मौजूद हैं, लैब्स मौजूद हैं, साइंस लैब्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हम ज़्यादा बेहतर हैं और निजी शोबे का ये है कि उनकी प्रोजेक्शन पे वो बहुत ज़ोर देते हैं और जिसकी वजह से उनको फिर बिज़नेस भी है एक तरह से और वो एक कामयाब कारोबार के तौर पे चल रहे हैं। सरकारी इदारा जात मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर फराहम कर रहे हैं तालीम और लोगों की अपनी ख्वाहिशात हैं। लोग शायद ये कि ज़ाहिर है कोई ट्रेंड बन जाए तो उसको चलाने के लिए अगर ये समझते हैं तो अपनी हर बंदे की एक अपनी ख्वाहिश और चॉइस हो सकती है। हमारे यहाँ तालीम और निज़ाम तालीम को किन इस्लाहात की ज़रूरत है? निज़ाम तालीम जो है वो असातिज़ा और शागिर्द मिल के उसको कामयाब बनाते हैं। शागिर्द तलबा और तलबात में एक तो उनकी ज़िंदगी में अब सोशल मीडिया का ज़माना है। आपके इल्म में होगा कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं और उनकी एक्सेस भी है। फिर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा ज़्यादा जब हो जाए तो उसको बेहतर बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए और हमें अपनी तालीम को ऑडियो विजुअल के साथ करने के साथ हम मज़ीद तालीम को बेहतर बना सकते हैं। हर ज़माने में अच्छे उस्ताद जो हैं वो अपने रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं करते रहे। ऑडियो विजुअल एड पहले वक्तों में चार्ट और ब्लैक बोर्ड होता था। अब ये है कि व्हाइट बोर्ड है, मोबाइल है, इंटरनेट की सहूलत है। इन तमाम सहूलियत का इस्तेमाल करते हुए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा है कि लोग एक छोटी सी स्क्रीन के साथ भी बहुत बड़ा काम कर लेते हैं।
اور تعلیم کو پریکٹیکل کے ساتھ جوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایک چیز اور، اگر انسان میں خواہش ہو تو راستے اور وسائل بھی نکل آتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں اگر کسی میں ول اور اندر کی خواہش ہو، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں where there is will there is always a way، تو اس میں راستے بھی نکال لیتا ہے انسان، کم وسائل میں بھی۔ شہری اور دیہی علاقوں میں سرکاری شعبے کے تعلیمی اداروں میں کیا صورتحال ہے؟ دونوں کا فرق بتا دیں۔ ایک جو اربن مائگریشن ہے کسی بھی ملک میں، وہ جب رورل سے اربن کی طرف یا دیہات سے لوگ شہروں کی طرف آتے ہیں، ظاہر ہے بہتر سہولیات کے لیے، روزگار کے سلسلے میں، تو ایک ٹرینڈ جو ہے کہ لوگ موو کر جاتے ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ وقت میں ایسا بھی ہوا کووڈ کے زمانے میں کہ اس ٹرینڈ کو میں یہ سمجھتی ہوں تھوڑا سا پیچھے کو رجحان بھی کچھ علاقوں میں پایا گیا کہ لوگ اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ آپ اس کو بلیسنگ سمجھ لیں کووڈ کی۔ جب دیہات سے لوگ شہروں کی طرف آتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اربن سینٹرز ہیں ان میں آبادی بڑھ جاتی ہے، اور پھر جب آبادی بڑھتی ہے تو فار ایگزامپل جو بڑے ادارے ہیں شہروں کے، ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے طلباء اور طالبات کی جو آتی ہے، اور ہر بندے کا پھر یہ دل ہوتا ہے کہ اچھے ادارے میں داخلہ لے۔ اور حکومتی جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں ان میں ہم ہر بچے کو داخل کرتے ہیں، یہ ہماری ضرورت بھی ہے، اور ہم یہ آسانی ہر بچے کو دیتے ہیں کسی بھی لوکیلٹی میں، چاہے وہ ہوں یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے ہمارے پاس آئیں۔ اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ تعداد کلاسز جو ہیں ان میں طلباء اور طلبات کی تعداد بہت بڑی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیچر جو ہے وہ ہر ایک کے پرسنل لیول تک نہیں پہنچ پاتا۔ یعنی ہمارا جو ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول ہے ان میں کم از کم 80 بچے بھی، ایسی کلاسز بھی ہیں جن میں 70 سے 80 بچے بھی بیٹھے، تو پھر ظاہر ہے تھوڑا سا معیار میں فرق پڑ جاتا ہے، آپ اس طرح سے ریچ آؤٹ نہیں کر پاتے اسٹوڈنٹ تک۔ کمپیوٹر کے میدان میں پاکستان کس مقام پر کھڑا ہے اور اس کی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ کمپیوٹر کے میدان میں ہمارے طلباء اور طالبات بہت اچھی اچیومنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اگر انہیں اچھے اساتذہ مہیا ہوں تو بہت اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لاہور میں عرفہ کریم ٹاور بلڈ کیا گیا اس بچی کے نام پہ، جو کہ جس کو بل گیٹ نے بلا کر تو ایوارڈ بھی دیا تھا۔ اسی طرح سے ہم نے ہمارے اٹک میں پچھلے ایک سال میں لرن اینڈ ارن انیشیٹو کے حوالے سے وردی ڈپٹی کمشنر صاحب جناب راؤ عاطف رضا صاحب نے تقریباً 300 کے قریب اساتذہ کرام کی ٹریننگ بھی کروائیں، اور ہماری آئی ٹی لیبس جو ہائی اسکولز میں ہیں تقریباً 200 سے اوپر ہماری آئی ٹی لیب جو ہیں وہ اپ گریڈڈ ہو چکی ہیں۔ 29 آف جنوری کو ہم نے ڈیجیٹل اٹک کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروگرام کیا ہومسٹ یونیورسٹی میں، اور وہاں پہ لرن اینڈ ارن انیشیٹو کے حوالے سے ہمارے بچوں نے پریزنٹیشن بھی دی۔ گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں سے ان کا تعلق تھا، جن میں پائلٹ سیکنڈری اسکول کے طلبہ اور اے آر ایف گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول پی اے سی کامرا کی طالبات نے اپنے لرن اینڈ ارن انیشیٹو جو ان کے اساتذہ نے ان کے ساتھ شیئر کیا، پچھلے تقریباً 5-6 مہینوں میں جو کام بچیوں نے سیکھا اور کیا اساتذہ کی نگرانی میں، اس میں انہوں نے اپنی پریزنٹیشن پیش کی، جس میں ہمارے جو مہمانان گرامی اسلام آباد سے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور ہم شکر گزار ہیں جناب وردی ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف رضا صاحب کے، جنہوں نے اپنے طور پہ سیلف انیشیٹو کے ساتھ ان تمام لیبس کو اپ گریڈ بھی کروایا اور اساتذہ کی ٹریننگ کرائی، اور یہ تعلیم اساتذہ جو ہیں وہ اپنے طور پر بچوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں ارن بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے چینل بھی بنائے ہیں اور یوٹیوب پہ کام بھی کر رہے ہیں، بچیاں ارن کر رہی ہیں، تقریباً 40,000 سے زیادہ ان کی آمدنی تھی ان بچیوں کی، اور میں خود بھی سرپرائز ہوگی بچیوں سے سن کے کہ اتنا ارن کر رہی ہیں، کہ ایک بچی نے کہا کہ میں تو 1 لاکھ کے قریب ارن کر رہی ہوں ایک مہینے میں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب اٹک میں ایسا کام ہو رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ کمپیوٹر کی تعلیم
ہمارے اداروں میں بہت اچھے طریقے سے دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے وردی ڈپٹی کمشنر صاحب کی گائیڈنس میں ایوننگ پروگرام سٹارٹ کیا ہے، پائلٹ پروجیکٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پائلٹ اسکول میں ایوننگ کا، جہاں پہ بچے اور اس کے علاوہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی آ کے ایوننگ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، اور ہمارے اساتذہ کرام شام میں وہاں پہ اور پیپلز کالونی میں بچیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ شام میں لرن اینڈ ارن انیشیٹو کے پروگرام کے ساتھ بچوں کو تعلیم، کمپیوٹر کی تعلیم دی جا رہی ہے، جس میں جو اگر اسی اسکول کی طالبہ ہیں یا گورنمنٹ اسکول کی طالبہ و طالبات ہیں تو ان کو کم فیس کے ساتھ یہ پروگرام کی نالج دی جا رہی ہے، اس پروگرام میں رجسٹر کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی پرائیویٹ ہے تو اس کے لیے فیس کا اسٹرکچر تھوڑا فرق ہے۔ ہمارے تقریباً 12 طلبہ جو ہیں وہ پائلٹ اسکول میں ہیں، جن میں سے 3 لڑکیاں ہیں، باقی کچھ میچور لوگ بھی ہیں، ایجڈ بھی سیکھ رہے ہیں اور بچے بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی 2-3 اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں، اور طالبات جو ہیں وہ پیپلز کالونی میں 9 طالبات ہیں، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ ملک میں آبادی کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے، اس قیمتی افرادی قوت سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ایک تو ان کی انرجیز کو چینلائز کرنا ہوگا، ہمیں 6 سے 8ویں تک میں اسکل بیسڈ نالج دینی ہوگی، تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے روزگار کی سہولیات حاصل کر سکیں، اپنے طور پہ کام کر کے۔ ادارے تو اپنے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، ان کی تربیت میں بھی اور ان کی تعلیم و تربیت دونوں میں اساتذہ کا کردار شامل ہوتا ہے، لیکن والدین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ ہنر ضرور سیکھنے پہ قائل کریں، کیونکہ جو بندہ ہنر سیکھ لیتا ہے یا بچہ جو ہنر سیکھ لے گا وہ اس کے مستقبل میں اس کے کام آتا ہے۔ اور نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو گولز ہیں ان کو سیٹ کریں اور فوکس رہیں تعلیم پہ فوکس کر کے ہم اچھے شہری بھی بن جائیں گے اور اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں۔ تعلیم ہر وقت انسان کے کام آتی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ سہولیات میسر ہیں تو ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ خواتین کے حوالے سے والدین کو کیا پیغام دیں گی؟ لوگ اپنی بچیوں کو میدان عمل میں لانے کے لیے گریز کرتے ہیں۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ لوگ اپنی بچیوں کو میدان عمل میں لانے سے گریز کرتے ہیں۔ بہت کم اب ایسا رہ گیا ہے، اگر ایسا ہوتا تو شاید آج میں جس مقام پہ بیٹھی ہوں وہاں پہ نہ ہوتی۔ تھوڑا سا ایکسیپشنز ہمارے وقت میں یہ تھے کہ والدین جو تھے وہ اپنے برادری سے اور اپنے خاندان سے ہٹ کے اپنے طور پہ بچیوں کو کرتے تھے۔ اب تو بچوں کے پاس اتنے واسٹ فیلڈز بھی ہیں اور مواقع بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جیسے ماشاء اللہ سے ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ پولیس کے شعبے میں، ایئر فورس میں، فورسز میں بھی خواتین ہیں، اور پہلے یہ تھا کہ صرف تعلیم ٹیچنگ میں آتی تھی خواتین اور زیادہ ڈاکٹرز بنتے تھے۔ اب میں سمجھتی ہوں خواتین ہر شعبے میں اپنا نام اور مقام پیدا کر رہی ہیں، اور والدین بچوں کی تعلیم پہ بہت ریئرلی ایسا ہے کہ شاید نہ ہو، لیکن بچوں کی تعلیم جو ہے اس کے آثار بہت دور تک نظر آتے ہیں۔ جیسے کسی بڑے آدمی نے کہا ہے کہ اگر آپ ایک بچی کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک پورے خاندان کی تعلیم دیتے ہیں۔ دونوں کو یکساں مواقع والدین کو دینے چاہیے، اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ بچوں کی تعلیم پہ بھی اسی طرح سے توجہ دینی چاہیے جیسے بچے کی تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں، اور آپ جب یکساں مواقع فراہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ نہ صرف ایک خاندان کو بلکہ معاشرے کو بھی ہے اور ملک کو بھی پہنچتا ہے۔ تعلیم کے حوالے سے نئی نسل کو کیا کہنا چاہیں گے؟ نئی نسل کو ہم یہ کہنا چاہیں گے محنت کریں، اور محنت کرنے سے انسان کبھی بھی ناکامی کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑتا۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو جو وہ کوشش کرتا ہے پروردگار اس کو ضرور عنایت کرتا ہے، یعنی صحیح کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔
اور محنت جو ہے وہ ہر مشکل کام کی آسانی اس میں ہو سکتی ہے، اور اپنے اپنے مقصد بلند رکھیں اور بہتری کے لیے سوچیں۔ صرف یہ تعلیم اس لیے حاصل نہیں کریں کہ آپ کو روزگار کے اچھے مواقع یا اچھے عہدوں کی آپ چاہتے ہیں، آپ اچھے انسان بنیں، آپ ان قدروں کو ضرور اپنائیں جو کسی بھی معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھیں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے اسلام جن تمام باتوں پہ زور دیتا ہے، تعلیم بیسیکلی ایک یونیورسل چیز ہے، اور ہمارے رسول اکرم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو تبلیغ کے ذریعے انہوں نے اپنے ہم مسلمان جو بنے، اور تعلیم جو ہے وہ شعبہ پیغمبری آپ سمجھیں، ہمیشہ کی طرح اگر ہم اس پروفیشن میں اگر بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو بھی یہی چاہیے کہ اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں، اچھی قدریں، جو اچھی قدریں ہیں وہ یونیورسل ہیں پوری دنیا میں، جن میں سچ بولنا، ایک دوسرے کے کام آنا، انسانیت کا احترام کرنا، اور کسی کے حق کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، ٹریفک رولز کی پابندی کریں، اپنی جو بھی کام ہے اس کو نیک نیتی سے کریں، اور اس میں ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو گاڈ، اپنی محنت کریں، پھر کسی مقصد پہ آپ یقیناً پہنچ جائیں گے۔ آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کا تذکرہ کیا ہے، موجودہ حکومت کتنا فوکس کر رہی ہے تعلیم پر؟ موجودہ حکومت بہت فوکسڈ ہے، وزیر اعلیٰ کے حکم پہ جو ہمارے منسٹر ہیں صوبے میں، رانا سکندر حیات صاحب، انہوں نے بھی فوکس کیا ہوا ہے تعلیم کے اوپر، اور اس میں انشاءاللہ بہت جلد بہتری آ جائے گی۔ ابھی تو انہیں چارج سنبھالے ہوئے بہت تھوڑے دن ہوئے ہیں، لیکن ہم بہتری کی ان سے توقعات بھی رکھتے ہیں، اور وہ کام بھی بہتری کی طرف کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس کی جو ہے نتائج نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ بطور ساجدہ عفت مختار صاحبہ، آپ کو کس قسم کے لوگ پسند ہیں؟ مجھے جی سچے اور اپنے کام سے محبت کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ آپ کے خاوند بھی ڈیگو سیکنڈری رہ کر گئے ہیں، آپ بھی آج سی او ہیں، گھر میں آپ کی حکمرانی ہے یا ان کی حکمرانی؟ میں یہ سمجھتی ہوں حکمرانی راجہ مختار صاحب کی ہونی چاہیے، وہ سربراہ ہے، سربراہ جو ہوتا ہے حکمرانی اسی کی ہوتی ہے، لیکن ہم مل کے اپنی ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے مل کے کام چلاتے ہیں، اور میں دل سے ویسے انہی کے اس کو اہمیت دیتی ہوں، رائے کو بھی، اور ان کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ سربراہ ہیں میرے گھر میں، تو انہی کا زیادہ چلتا ہے اور چلنا بھی چاہیے۔ آج آپ بطور سی او ایجوکیشن کام کر رہی ہیں، شروع سے قسمت کی دھنی تھیں یا راجہ مختار کے گھر آنے کے بعد قسمت نے پانسا پلٹا ہے؟ قسمت کی دھنی یہ تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے، اللہ کی نوازشیں ہیں۔ راجہ مختار صاحب کے زندگی میں آنے کے بعد جو ہے وہ بہت ساری تبدیلیاں ظاہر آئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ کی عنایتیں، اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں وہ مجھ پہ ہمیشہ سے، میرے پہ خاص اللہ کی کرم نوازی بھی رہی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اور اس میں پتہ نہیں اللہ کا نظام کچھ ہوگا ایسا۔ ان کے ساتھ زندگی کی شمولیت کے بعد ان کی سپورٹ بہت میرے ساتھ شامل رہی ہے، جب سے میری یعنی ان کے اور میرا تعلق بنا، تو اس کے بعد سے یہ ہے کہ میں نے زیادہ آئی فیل اسٹرانگر، اور ماشاء اللہ ہی از ویری ویری سپورٹو، اور بہت سارے مقام، بہت ساری باتوں میں ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں۔ ان کا ایکسپیرینس بہت واسٹ ہے، میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ماشاء اللہ سے یہ اللہ کی مہربانیاں بھی ہیں اور ان کی سپورٹ بھی۔ آخر میں طلباء، طالبات اور والدین کو کیا پیغام دیں گے؟ طلبات کو تو میں کہوں گی کہ بچوں، جو آپ کو موقع ملتا ہے آپ اپنے اساتذہ سے سیکھ لیں، یہ وقت جو سیکھنے کا وقت ہے، جب ہم سیکھتے ہیں، مجھے آج بھی اپنے اساتذہ کرام یاد ہیں، میں سمجھتی ہوں وہ تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ
अनकॉन्शियसली चल रहे होते हैं। मुझे अपने इदारे जहाँ-जहाँ से मैंने पढ़ा है, मुझे उन इदारों से उन इदारों की इवन दरो-दीवार भी अच्छे लगते हैं। अभी मैं अगर अपने किसी तालीमी दर्सगाह के करीब से गुज़रूँ तो मैं बहुत शौक़ से उसको देखती हूँ और अपने साथ अपने बच्चों को बताती हूँ कि ये मेरा तालीमी इदारा है, जहाँ से मैंने फ़लाँ वक़्त में ये डिग्री ली है या मैंने पढ़ा है। और आप अपना जो कीमती वक़्त वालिदैन ने आपको दिया है, स्कूल भेजा है, उसको अपनी मेहनत पढ़ने-लिखने में गुज़ारें। बाकी ज़िंदगी में सब चीज़ें मयस्सर आ जाती हैं, लेकिन अच्छे असातिज़ा उनसे सीखें, अपने स्कूल का फ़ायदा उठाएँ, तालीम जो आपको तालीम मिल रही है उसमें अपनी मेहनत शामिल कर दें। मेहनत जब शामिल करेंगे तो इनाम अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा। और वालिदैन से मेरी गुज़ारिश है कि बच्चों को अदब, एहतराम, उनके किरदार में जिन चीज़ों की कमी है उसको वो ना होने दें। सच बोलें, सच्चाई का रास्ता इख्तियार करें, अच्छी कदरों की तरफ बच्चों को रखें, आपस में एक-दूसरे से मोहब्बत से एक-दूसरे की मदद करें, ख़ुलूस से वक़्त गुज़ारें। झूठ, फ़रेब, धोखा इन चीज़ों से वालिदैन बच्चों को दूर रखें। झूठ की आदत जो है वो तमाम बीमारियों की, तो अगर एक इंसान झूठ बोलता है तो वो तमाम किसी भी बीमारी में या किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व हो सकता है। आप सच बोलें, सच का रास्ता इख्तियार करें, तरग़ीब दें वालिदैन भी और असातिज़ा भी। और हमेशा की तरह जो कहूँगी कि अपनी तरफ से बेहतर करें और फिर अपने नतीजे के लिए अल्लाह पे छोड़ दें। कोई चीज़ अगर आपकी नीयत साफ़ है, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे। और अमलों का दारोमदार नियतों पे है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो मंज़िल भी आसान हो जाती है। ये वो तमाम बातें जो हम पढ़ते आए हैं और अमल करने के बाद इसका हमें अंदाज़ा हो गया है। तो अपनी तरफ से बच्चे पढ़ें, मेहनत करें, वालिदैन उनकी मदद करें और बेहतरीन मौक़े जो हमें मिल रहे हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, ये इसकी हमें कदर करनी चाहिए। हमें ऐसे शहरी बनना चाहिए कि अपने मुल्क की, अपने कौम की हिफ़ाज़त करें और हम सब मिलकर ईमान के साथ इत्तेहाद और तंज़ीम जो हमारे कायदे-आज़म के 3 अहम नकात हैं, अगर हम उन पे ज़ोर देंगे तो हम दुनिया में सीसा पिलाई हुई कौम की तरह उभर सकते। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी, 2 अशआर की सूरत में, मेरी मानो चलो मंझधार में मौजों से टकराएँ, वगरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएँगे। दूसरा शेर इस तरह से है, आओ सब मिलकर फसीले शहर को ऊँचा करें, है सलामत शहर तो महफूज़ अपना घर भी है। इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये थी CEO एजुकेशन अटक मैडम साहिदा इफ़त मुख्तियार साहबा। बड़ी तफ़सील के साथ इन्होंने इंटरव्यू दिया है और अपना कीमती वक्त दिया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को इनके आफ़त से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।